हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, और जैसा कि मुस्लिम भाइयों के लिए हमेशा एक नबी रहते हैं जो कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब हैं, जो आखिरी नबी थे। टोटल 1,24,000 नबी आए थे। हमें भी ये रिएक्शन वीडियोस बना के पता चला है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिला है। बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पे सजेस्ट किया था। और यार गाइज, आप लोग इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करिए, वहाँ बातचीत कर सकते हैं, हम अपनी पोस्ट डालते हैं और हम फ्यूचर हमारे क्या प्लान्स हैं वो सब चीज़ें हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इंस्टाग्राम को फॉलो करके रखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर reactionbaba.official आप लिखेंगे तो हमारा पेज आ जाएगा। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन करने वाले हैं उसका नाम है हिंदू किस नबी की उम्मत है। क्या नूह अलैहिस्सलाम भारत आए थे? मतलब हिंदू भी हम लोग, यानी कि जो हिंदू हैं, ऑब्वियस है मैं हिंदू ही हूँ, कि हम भी किसी नबी की उम्मत है। भाई क्या चीज़ है ये, तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। देख लेते हैं क्या सब है इस वीडियो के अंदर। होपफुली ये वीडियो इंटरेस्टिंग हो, समझ में आए, अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। दोस्तों, हिंदुस्तान में करीब 100 करोड़ हिंदू आबादी रहती है। तो आज हम जानेंगे कि हिंदू किस नबी की उम्मत है। अच्छा मेरे दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर कौम के अंदर नबी और डर सुनाने वाला भेजा है। अच्छा और बढ़िया। फिर हदीस मुबारका से है, हमें ये भी पता चलता है कि पूरी दुनिया की हर कौम और हर एक जगह जहाँ इंसानियत आबाद थी वहाँ 1,24,000 पैगंबर भेजे गए। इसका मतलब मैंने सही बोला था, है ना? इनमें से सिर्फ 25 पैगंबरों का ही जिक्र मिलता है, क्योंकि अगर इन सबके नाम जिंदगी और कौमों के हालात बयान होते तो फिर कुरान इबरत की किताब के बजाय तारीख की किताब ज्यादा मालूम होती। शायद इसीलिए इनका जिक्र करना जरूरी नहीं था। मगर आज हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का दावा है कि उनका हिंदू मजहब मुसलमानों की तारीख से भी हजारों साल पुराना है, और ना ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी भेजा गया, और उनके पास भी कुरान मजीद की तरह कई किताबें मौजूद हैं, जिसमें हिंदू मजहब के लोगों का कहना है कि हमारी किसी भी किताब में किसी भी पैगंबर का कोई जिक्र मौजूद नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है। और सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आपको तमाम जहान के लिए, यानी कयामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा, जिसका मतलब है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर हिंदू मजहब के मानने वाले इसका इनकार क्यों करते हैं? अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी वाकई नहीं भेजा गया तो फिर ये कौम कैसे आबाद हुई? ये इस सवाल का जवाब तारीख से जानने की कोशिश करते हैं, और ऐसे सवाल के जवाब जानते हैं जो तमाम हिंदू स्कॉलर दुनिया से छुपाते हैं। हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का दावा है कि ये दुनिया का सबसे पुराना मजहब है। इतना पुराना कि जब इस्लाम या मुसलमान लफ्ज का वजूद तक मौजूद नहीं था, जो कि सही भी है, क्योंकि कुफ्र और शिर्क की शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था, और उनसे अलग होकर कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला हो गया था। और इतिहास इस बात का भी गवाह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी, और इस बात से भी वाकिफ है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी एक वक्त पर सोने के बछड़े की इबादत शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुवत से पहले काबे के अंदर भी 360 मूर्तियां मौजूद थी, जिन्हें मक्का फतह करने के वक्त सहाबाए किराम ने तोड़ तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिससे ये मालूम होता है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद के बाद से आज तक मौजूद है। मगर इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है, बल्कि गुमराही से है, जो कि शैतान उनसे करवाता रहा है। जहाँ तक हिंदुस्तान की सरजमीन का ताल्लुक है
تو یہاں پر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے یقیناً کئی پیغمبر بھیجے گئے جن کی کچھ تعلیمات تو آج بھی صحیح حالات میں موجود ہے، مگر زیادہ تر کو بگاڑ دیا گیا اور اسی کی وجہ سے بت پرستی اور گمراہی شروع ہو گئی، کیونکہ ان کی کتابوں میں آج بھی ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ انہیں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، مگر پھر بھی اس کی کئی مورتیاں بنا کر، اس کے شریک خدا بنا کر اس کی پوجا ہوتی ہے۔ اور آج تک ہندو مذہب کے اندر چھوٹے بڑے ملا کر 36 کروڑ دیوی دیوتا مانے جاتے ہیں، یا یوں کہے کہ آج تک 36 کروڑ بت بنائے جا چکے ہیں۔ ہندو اسکالرز کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کی شروعات آج سے 1400 سال پہلے ہوئی، اور ہندو مذہب دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے، اسی لیے اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر یہ کم عقل اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ پہلا پیغمبر ہی کیا، وہ تو اس دنیا کے پہلے انسان بھی تھے، جی ہاں، اور وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کو دنیا میں اس وقت ہندوستان کی سرزمین شری لنکا کی پہاڑی پر اتارا گیا تھا، جہاں آج بھی ان کے قدم کا نشان موجود ہے، یعنی اس سرزمین پر پہلا قدم ہی ایک مسلمان پیغمبر نے رکھا تھا، جس کا مطلب صاف ہے کہ اسلام کی شروعات عرب ملک سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی، اور مسلمان لفظ کا مطلب ہے اپنی خواہشوں کو رب کے حوالے کرنے والا اور اس کا حکم ماننے والا انسان۔ اب حیرت انگیز کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ آدم سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جو کہ ہندوستان کی سرزمین کی پرانی زبان ہے، نہ کہ عرب کی زبان، اور سنسکرت میں آدم کا مطلب ہے پہلا، شروعاتی یا اصلی، اور آدم علیہ السلام کو قدیم سنسکرت کی کتابوں کے اندر منو کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اگر ہندو کسی طرح سے ان کے وجود کا انکار کرنے کی کوشش کرے تو ایسا بالکل ناممکن ہے، کیونکہ انہی کی مقدس کتاب رگ وید اور پران میں آدم علیہ السلام کی پیدائش اور فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا، اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کی پیدائش اور شیطان کا ان دونوں کو بہکا کر جنت سے نکلوانا اور پھر زمین پر اتار دینے کا ذکر موجود ہے، بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اور اسی طرح انجیل میں بھی آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب اگر ان تینوں دنیا کی سب سے بڑی نایاب کتابوں کے اندر ایک جیسی چیزیں موجود ہے تو ان کا سورس بھی ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی ایک خدا۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ شری لنکا کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین کو جوڑنے کے لیے قدرتی پول آج بھی ہزاروں سال سے پانی کے درمیان موجود ہے، جس کا بننا کوئی اتفاق نہیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جس بھی پیغمبر کو بھیجا گیا ہوگا، کیا اس کے بارے میں ہمیں تاریخ میں کچھ ثبوت ملتے ہیں؟ مگر سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ ہندو نام کا کوئی مذہب تاریخ کے اندر کہیں پر موجود ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہندو مذہب کی کسی کتابوں میں، اور نہ ہی کوئی اور آسمانی کتاب میں۔ مثلاً تورات، زبور اور انجیل کے اندر اس ہندو مذہب کا نام کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، بلکہ ایک بات ضرور ہے، کبھی کسی زمانے میں سندھو ندی کے قریب رہنے والے لوگ تھے، وہ اپنے علاقے کے نام کی وجہ سے نام کو بگاڑ کر ہندو کہلائے جانے لگے، جبکہ اصل میں ان کا یہ مذہب سنسکرت زبان کے اندر ہندو نام سے نہیں بلکہ سناتن دھرم کے نام سے موجود ہے۔ جیسے عرب کے لوگوں کو عربی کہا جاتا ہے، ویسے ہی ہندوستان کے لوگوں کو سندھو ندی کے اوپر سے ہندو نام کا لقب ملا، لیکن اصل جو دھرم ہے جس کو سنسکرت زبان میں سناتن دھرم کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا عربی میں مطلب ہے مذہب پر قائم رہنے والا، جس کا بالکل ایسا ہی مطلب قرآن کریم کی سورہ روم کے اندر بھی موجود ہے۔
جہاں پر اسلام کو ہمیشہ باقی رہنے والا دین کہا گیا ہے، یعنی سناتن دھرم کا مطلب بھی مذہب اسلام ہے، اور تاریخ کے حوالوں اور مضبوط دلیلوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ویدوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی صاف طور پر کیا گیا ہے، جس میں انہیں نوحا کہا گیا ہے۔ ویدوں میں پیغمبر کو منو کہا گیا ہے، اور نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منو کہہ کر بیان کیا گیا ہے، اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا تمام واقعہ تفصیل سے موجود ہے، جیسے کہ قرآن کی سورہ ہود کے اندر بھی بیان ہے، اور ویدوں میں لکھا ہے کہ جب بڑے سیلاب کے بعد دنیا پھر سے آباد ہوگی تو میں ان ویدوں کو نافذ کروں گا، اور پران کے اندر بھی حضرت نوح کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ یاد رکھے دوستو، ہندوؤں میں یعنی سناتن دھرم میں پران ہے، ہمارے یہاں قرآن ہے، تو پران کے اندر بھی حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس منو کو خدا نے کشتی بنا کر اس کے اندر جاندار کو سوار کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا جس میں ہندوستان کی سرزمین پر زندگی کو ختم کر دیا۔ اب یہ بات تو صاف ہے کہ نوح لفظ سنسکرت کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے کشتی والا، جو کہ عربی زبان کے اندر بھی ہے۔ ان سب باتوں سے ایک بات بالکل آئینے کی طرح صاف ہے کہ ہندوستان کی سرزمین اور نوح علیہ السلام کے درمیان ایک تعلق موجود ہے، اور طوفان کے بعد جن ویدوں کو لانے کی بات کی گئی تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات تھی، جو طوفان کے بعد ہندو سرزمین پر ان کے بیٹے کی نسل سے آگے پھیلنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد اس قوم نے گمراہ ہو کر بت پرستی کرنا شروع کر دی، اور تاریخ کے حوالوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جیسے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا طریقہ دنیا میں کہیں اور موجود نہیں تھا، اور قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی قوم کو سابی کہا گیا ہے، جو عراق کی سرزمین کو کہتے ہیں، جہاں پر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جن کی قوم یہی مشرک تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام اور ان کے درمیان آنے والے تمام انبیاء کی تعلیمات کو یا تو بدل دیا تھا یا پھر بھلا دیا تھا، اور انہی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اسی لیے خدا کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی مورتیاں بھی بنا کر انہیں خدا بھی کہنا شروع کر دیا، بالکل ایسے جیسے ہر بڑے کام پر اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اور وہ ہر بڑے کام پر اللہ کی طرف سے پابند ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے ہر کام کروانے کے لیے ایک الگ الگ خدا کی مورتیوں کی صورت میں بنا دیے۔ یہ لوگ ستاروں اور آگ کی بھی پوجا کرتے ہیں، اسی لیے آج بھی ہندو قوم ستاروں کے علم کے اندر اتنا یقین رکھتی ہے، جس کو ایسٹرولوجی کہتے ہیں، اور آگ کی بھی پوجا کرتے ہیں اور اسے مقدس جانتے ہیں۔ مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ سب جان کر بھی اور اپنی کتابوں کے اندر صاف طور پر ایک خدا اور پیغمبروں کی تعلیمات کو دیکھ کر بھی ہندو قوم ان کا انکار کیوں کرتی ہے؟ کیوں نہیں مانتی کہ اللہ کے وعدے کے مطابق ان کی قوم کے اندر بھی اللہ کا پیغام اتارا گیا ہے، انہیں بھی ڈر سنایا گیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ کے بارے میں جاننا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے یہ سوال کرے گا کہ کیا آپ نے اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ بے شک میرے مالک۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا حکم تم تک پہنچا دیا تھا، تو وہ لوگ انکار کریں گے کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی بھی ڈر سنانے والا نہیں آیا، ہمیں آپ کا کوئی پیغام نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے گواہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اور ان کی امت ہے۔ پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا
اور تم لوگ گواہی دینا کہ نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام یا اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت 143 پڑھی، اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہندو قوم کبھی اپنے نبی نوح علیہ السلام کی تعلیمات یا کسی اور پیغمبر کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور ہندوستان کی سرزمین کا اصل مذہب اسلام ہی ہے، جو کہ بگڑ کی وجہ سے اپنی اصل شکل کھو چکا ہے۔ آج یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں تک اللہ کا صحیح پیغام صحیح حالت میں پہنچائیں، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر اور ڈر سنانے والا بھیجا گیا ہے، اور اب قیامت تک کسی رسول اور پیغمبر کو نہیں آنا۔ اسی لیے یہ کام اب امت مسلمہ کے ذمے ہے، جس سے قیامت کے روز اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو گائز یہ ویڈیو تھی، جیسا کہ بھائی نے بولا ہے کہ ہندو بھی ایک نبی کی امت ہے، اور انہوں نے جیسے کہ بولا کہ بت پرستی یعنی کہ مورتی پوجا کرنا بہت غلط ہے، لیکن بہت سارے ایسے ویڈیوز بھی ہیں ہمارے پاس جو ہم نے دیکھے بھی ہیں اکثر، اور ہم سوچ رہے ہیں ان پہ بھی ریئیکشن کریں۔ جو کعبہ ہے، مکہ ہے، جس جگہ کو بولا جاتا ہے، یہ چوکور ہیں جس کے راؤنڈ لوگ گھومتے ہیں، وہ بھی ایک طریقے کا پتھر ہی ہے۔ وہ اس کو ٹچ کرنے کے لیے لوگ، اس کو چومنے کے لیے، اس سے ماتھا لگانے کے لیے لوگ مرتے ہیں۔ تو ایسا بہت سارے ہندو بھائیوں کا یہ سوال رہتا ہے، اگر ہندوز کے لیے مورتی پوجا، پتھر پوجا اگر حرام ہے تو مسلم کیوں اس کو وہ کرتے ہیں؟ ایک تو یہ سوال ہے، اور دوسرا میرا یہ سوال ہے، جیسا کہ بھائی نے بتایا کہ، اور آپ لوگوں کو بھی اچھے سے پتہ ہی ہے، اسلام جو ہے 1400 سال پرانا ہے صرف، اور اگر آپ گوگل بھی کرتے ہیں یا پھر آپ جیمنی سے پوچھ سکتے ہیں، AI سے بھی پوچھ سکتے ہیں، تو وہ سب سے پرانا دھرم اگر وہ بتائے گی تو وہ سناتن دھرم بتاتی ہے، جو کہ کئی ہزاروں سال پرانا دھرم ہے، اور جو سب سے پہلے جو اس زمین پہ یا کہیں پہ بھی وہ بندہ آیا جس کا نام تھا منو، جن کے اوپر منو اسمرتی ہے، ہندوز کے اندر ایک ان کا وید ہے، گرنتھ ہے، تو منو سب سے پہلے آیا تھا۔ اور جو آدم کی انہوں نے بولا، آدم ایکچولی ایڈم تھا، جو کہ انگلش کے ورڈ سے لیا گیا آدم ہے۔ تو یہ بڑا کنفیوژنگ سا ہے یار، بہت کچھ کہ سمجھ میں نہیں آتی بہت ساری چیزیں، کیا نیا ہے کیا پرانا ہے۔ ہندو بھائی لوگ بولتے ہیں کہ سب سے پرانا سناتن دھرم ہے، سب سے پرانی لینگویج تمل ہے، سنسکرت ہے، اور اسلام تو بہت بعد میں آیا، لوگوں بہت چھوٹی سی جن سنکھیا تھی، لوگ وہیں سے اپنا ایک نیا دھرم بنا لیا، کوئی یہ اوپر سے نہیں آیا ہوا دھرم ہے، اور دھیرے دھیرے لوگوں کو کنورٹ کرنا اسٹارٹ کیا، بڑے بڑے یودا، ابو بکر اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ سب پہلے کے یہودی تھے اور ان کو مسلم میں کنورٹ کرا۔ ایسے ہم نے بہت سارے ویڈیوز دیکھے بھی ہیں، ریئیکشن بھی کریں۔ اب آپ لوگوں کے کیا بچانا ہے، آپ لوگ ضرور کمنٹ کر کے بتانا ہے، کیونکہ جو آپ لوگ ہو یار، آپ کے جو کمنٹس ہیں ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو لوگ کمنٹس پڑھتے ہیں ان پہ رپلائی بھی کرتے ہیں، ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ اپنا بچار آپ لوگ کمنٹ میں ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک، اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ویڈیوز بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب۔ گائز آج کے ریئیکشن میں بس اتنا ہی، ملیں گے نیکسٹ اور کسی ریئیکشن میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ، بائے بائے گائز، سی یو گائز، ٹیک کیئر گائز۔